अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम सनत और तिजारत में आपको खुश आमदीद कहते हुए मैं हूँ नौशीन तारिक और मैं हूँ खुरम शहजाद। नाजरीन, एक दाना का कॉल है कि सक्सेस इज़ वेयर देयर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट्स। मतलब इसका ये है कि जब मौके और तैयारी आपस में मिलते हैं तो कामयाबी जन्म लेती है। अपने इस प्रोग्राम में हम आपको इन्हीं मौक़ों के बारे में और उन मौक़ों के लिए उस तैयारी के बारे में बताएंगे, लेकिन उन्हीं जीती जाती एग्जाम्पल्स के ज़रिए जिन्होंने अपनी सलाहियत से उस तैयारी को हासिल किया, उन मौक़ों को हासिल किया और फिर कामयाबी हासिल की। तो खुरम, आज के जो गेस्ट हैं उनको तो आप इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। जी बिल्कुल, हमारी बहुत ही डायनामिक शख्सियत हैं, इस्लामाबाद का हमारा फ़ख्र भी हैं, और इनका नाम है हबीबुल्लाह जाहिद साहब। और इनसे आज नौशीन इनकी एक जर्नी के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ मैं आपको जो है व्यूअर्स को मेरे ख्याल में इनकी प्रोफाइल के बारे में बताएं कि इन्होंने अभी तक जो अचीवमेंट्स की। एक तो बिजनेसमैन होता है, लेकिन एक बिजनेस लीडर होता है। तो हबीबुल्लाह जाहिद साहब जो आज हमारे गेस्ट हैं, ये बिजनेस लीडर्स में से हैं। ये जो हबीबी रेस्टोरेंट्स की चेन है उनके ओनर हैं, और साथ ग्रैंड ताजिर अलायंस के फेडरेशन जो है उसके भी सदर हैं, और आल पाकिस्तान होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के भी सदर हैं, और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ग्रुप के पहले फाउंडर चेयरमैन हैं। तो इतना जो बड़ा प्रोफाइल है, और उसके साथ देखें अपने बिजनेस को करते हुए इन तमाम डेजिग्नेशंस की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना, ये कोई आम इंसान का काम नहीं होता, बहुत ही हटके, और उसके लिए अलहदा से कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है खुरम, व्यूअर्स को वेट नहीं करवाते हैं। हम इतने डायनामिक शख्सियत का जो नक्शा खुरम ने खींचा है और इतनी लंबी प्रोफाइल, तो व्यूअर्स आपको देखकर भी उनकी पर्सनालिटी का वज़न जो है महसूस हो जाएगा। बड़ी ख़ास शख्सियत हैं सर, आपको वेलकम कहते हैं अपने सेट पर, अपने प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच नौशीन, आपका और खुरम का कि आपने आज हमें मौका दिया है, और बड़ी खुशी हुई है आज आपके चैनल में आके। माशाल्लाह सर, हमें भी बहुत खुशी हुई आप जैसी डायनामिक पर्सनालिटी के साथ, और जो आपका प्रोफाइल खुरम बता रहे थे वो बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है ना, भारी भरकम सा और इतना मतलब रोबदार सा। चूँकि भाई हैं और उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं क्लास 1 से क्लास 10 तक अपने स्कूल में भी कैप्टन ही रहा हूँ क्लास का। यह है कि यही कुछ चीज़ें हैं कि आगे ज़िंदगी में रही है। सर, स्टार्ट करते हैं ना आपकी जर्नी से। आप अपनी जर्नी बताएं, ये फूड इंडस्ट्री को ही आपने क्यों चूज़ किया और कहाँ से ये आपने स्टार्ट किया? नौशीन, चूँकि ये हमारा भाई वालिद साहब चूँकि इस बिज़नेस में थे 1950 से, और आई एम प्राउड ऑफ के पायनियर ऑफ द रेस्टोरेंट्स में पाकिस्तान में। जब 1950 में पेशावर से उन्होंने आगाज़ लिया, बड़ा छोटे से एक ढाबा टाइप उस सिस्टम से, और अल्हम्दुलिल्लाह और आज आप उनके इंटरनेशनल चेन। बस ये देखें ना जी, ये मेहनत है। वालिद साहब को हमने देखा, और चूँकि कोशिश ये की कि वो बड़े, उनके कुछ उसूल थे जो मुझे बहुत पसंद थे, और जिसको मैंने भी ज़िंदगी में वो एक अपने बिजनेस में कभी भी बेईमानी को नहीं सोच सकते थे, गलत किस्म के वर्कर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक उनका एक सोच थी, एक फ़िक्र थी कि मैं जो चीज़ पैसे ले रहा हूँ कि मैं अपने कस्टमर को उसकी बदले में जो चीज़ दे रहा हूँ कि वो 100% खूबसूरत और हाइजीन और साफ़ सुथरी चीज़ हो। तो इस चीज़ को बस हमने भी फिर कोशिश की। हबीबी रेस्टोरेंट की मैंने लास्ट टाइम फिर KPK से चूँकि ताल्लुक़ था, तो हमारे बड़ा खाने मशहूर थे लोग, स्पेशली पंजाब, लाहौर, कराची से लोग, इंटरनेशनल के लिए भी लोग आते थे। नमक मंडी में टिक्का, और मतलब आज तो हर जगह पे शिनवारी पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो उसके भी मैं चूँकि उस इलाके से भी सारा, चूँकि हमारा इलाका था, और हमने उसको थोड़ा सा
ایک کلچرل اپنا جو ہمارے ہے ٹریڈیشنل اس کو ہم نے ایک ماحول دیا اور وہاں پہ جو ایٹماسفیئر تھا اس کو ہم نے تو لوگوں نے بڑا پسند کیا. پھر ہمارا ایک اصول تھا کہ ہم نے کوالٹی کوانٹیٹی اور لیس پرائس. صحیح. لوگ ہمیشہ کہتے ہیں اچھی چیز ہوگی مہنگی ہوگی, ہم نے یہ چیز یہ غلط کی, کانسیپٹ آپ نے ختم کیا. ہم نے کہا کہ جی ہم کہتے تھے تھوڑا منافع اللہ کی زیادہ برکت. تو اللہ نے کرم کیا کہ جو لوگ سوچتے تھے کہ زیادہ کمائے وہ ایک ہی چین ایک ہی ریسٹورینٹ الحمدللہ ابھی 10 اور انشاءاللہ کوشش سر کر رہے بتائیں ہیں. ہمارے ویورز کو کہ آج حبیبی چین کہاں کہاں تک ہے دنیا میں اور آپ کے کیا پلانز ہیں اس کو؟ یہ جی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے, پشاور سے نکلا ہوں الحمدللہ. ایک جب اسلام آباد میں ہم نے پہلی برانچ, وہ بھی 2007 کے حالات جو تھے بڑے, آپ کو پتہ ہے جی KPK میں کافی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے, اور چونکہ انہوں نے ان لیڈرز کو ہی ٹارگٹ کرنا تھا تو وہ ہجرت کی اسلام آباد میں. تو ہجرت میں اللہ نے ایسے بھی بڑی برکت رکھی, اور برکت ہم نے دیکھی. ہم نے ایک ریسٹورنٹ کھولا تو الحمدللہ I8 میں سٹارٹ لیا. تو جو میں اسلام آباد کے شہریوں کا, پنڈی کے لوگوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں, انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو ایک فیملی کھانے کی جگہ ان کو میسر آئی کہ تھوڑے پیسے میں جو ان کی خواب, بعض لوگ ہوتے ہیں مڈل کلاس کے کہ وہ سوچتے ہیں کہ میں کس جگہ پہ اپنے فیملی کو کھانے کے لیے لے کے جاؤں. تو الحمدللہ وہ پلیس ہم نے حبیبی کی شکل میں بنایا, دکھایا اور اس کو بٹھایا, اور الحمدللہ ابھی تک ہمارے. پھر ہم نے F8 میں بنایا, اور یہ آپ کو خوشی ہوگی ہم نے 4 ریسٹورنٹ اسلام آباد میں. ماشاءاللہ. تو یہ مطلب ایک ریسٹورنٹ ایک شہر میں ایک ہی ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ اسلام آباد ٹیسٹ آپ نے اتنا ڈیولپ کیا اور لوگوں کی نظر آئی آپ کو بہت زیادہ ملی. کافی مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم نے کوشش کی. پھر اپنے الحمدللہ پھر دبئی, پھر پشاور, ابھی لاہور میں, پھر بنو. میں اس سائڈ پہ بھی گیا ہوں, بنو جنوبی اضلاع کا. پشاور سے کراچی تک کوئی اچھی کھانے کی جگہ نہیں تھی, تو اکثر پھر بنو کے لوگوں کے لیے مطلب یہ ہے کہ خوبصورت سا ریسٹورنٹ ابھی 2 مہینے پہلے ادھر جگہ دی. تو ابھی ٹارگٹ لاہور, مردان, سیالکوٹ, کراچی ہماری لائن میں ہے. کیونکہ کووڈ کی وجہ سے میرے ذہن میں ایک پہلے سے ایک بات آئی تھی کہ جی پوری دنیا میں KFC ہے, میکڈونر ہے, وائی ناٹ ایک مسلمان برانڈ کیوں نہیں ہے, حبیبی کیوں نہیں ہے پوری دنیا میں؟ حبیبی بھی ایک برانڈ. میرے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی ہے, اور ابھی الحمدللہ دبئی ابھی انشاءاللہ یہ کووڈ کی وجہ سے موقع نہیں ملا, تو انشاءاللہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا پوری دنیا میں. جدھر جب تک زندگی ساتھ دی, تو انشاءاللہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کی ماشاءاللہ وہ بھی ہم نے پوری ٹیم تیار کی, آپ کی ملاقات ہے. تو انشاءاللہ وہ حبیبی کو لے کے لوگوں کو بتائیں گے دنیا میں کہ مطلب کہ ہم لوگ بھی کسی سے کم نہیں ہیں اگر ہمیں موقع ملے. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی کام دنیا میں آسان نہیں ہے کوئی بھی. آج کل میں اپنے مطلب جتنے بھی ہمارے بزنس مین ہر کام کو ایزی نہ لیں, اور کبھی بھی شارٹ کٹ پہ یقین مت کریں. آپ محنت کریں, اور مسلسل محنت اور ایمانداری کے ساتھ, اور آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ آپ کی آنیسٹی, اگر آپ ڈیڈ آنیسٹ اپنے کسٹمر کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. صحیح. تو یہ آپ کا اہم ہونا چاہیے. اور اچھا حبیب صاحب, جیسے آپ کی موٹیویشن سے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کی حبیبی کی جو چین ہے وہ پوری ورلڈ میں ایک دن ہوگی, اور اس میں دیکھیں یہ آپ اس مقام تک پہنچنے میں آپ کو بہت زیادہ ہارڈشپس آئی ہوں گی. تو ہمارے ویورز کے لیے آپ ایک رول ماڈل بھی ہیں, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ویورز کو بتائیں کہ اس جرنی میں کتنی مشکلات آپ کو آئیں. دیکھیں جی, میں اپنے زندگی میں اپنی بات کہوں گا کہ میں اپنے والد صاحب کے, چونکہ میں آپ کو بتایا کہ کلاس 1 سے کلاس 10 تک میں کیپٹن رہا ہوں, تو حالات ایسے آ گئے تھے. پھر جب میں نے دیکھا کہ میری بڑی ارلی ایج میں شادی ہو گئی تھی, تو مجھے جو پیسے دیتے تھے والد صاحب اور میری مسز کو, تو میں نے کہا یار یہ ہر وقت باپ سے پیسے تو اچھی نہیں. تو میں فرسٹ ایئر کے سیکنڈ ایئر میں تھا کہ میں نے والد صاحب کی پراپرٹی میں ان سے 2 دکانیں لی کرائے پہ. صحیح. تو انہوں نے والد صاحب سے کرائے پہ, ہاں 5,000 روپے پہ انہوں نے 5,000 روپے میں دکانیں دی. اس سے میں نے ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ سٹارٹ کیا, اور یقین کریں خرم پہلے دن سے ہی میرے جیب میں 5,000 روپے آ گئے تھے. تو کافی بڑا زبردست
پھر والد صاحب نے اگلے مہینے کہا کہ 10,000 روپے. میں نے کہا یار 10,000 5,000 روپے کرایہ وہ والد صاحب نے بھی دیکھا منافع آ رہا ہے تو کرایہ بڑھا دو. مطلب یہ ہے کہ پھر انہوں نے 15,000 روپے اگلے مہینے. میں نے کہا والد صاحب خدا کا تھوڑا آپ پھر تو یہ تو آپ بتا رہے ہیں نا کہ بزنس آپ لوگوں کی بلڈ میں ہے, مطلب آپ کے والد صاحب نے ہی آپ کے ساتھ جو ہے نا اس میں ایک ٹریننگ تھی. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی گرومنگ تھی مجھے سکھانے کے لیے, تو ادھر سے میں نے اسٹارٹ لیا. پھر کافی عرصہ بزنس کو کرتا رہے, ایک سوچ تھی کافی. پھر چونکہ اس وقت حالات ملک کے تھوڑی سی پولیٹکس میں بھی کافی میں ان رہا, پھر بی کے ساتھ کافی اٹیچمنٹ رہی ہے, تو اس کی وجہ سے پھر میں ٹرانسپورٹ میں چلا گیا. اور میں نے فرسٹ ٹائم ہسٹری ہے جنوبی اضلاع کی کہ میں نے کوچ سروس سٹارٹ کی. پہلا کوچ مطلب علاقے کو, مطلب آج جو لوگ وانا اور وزیرستان کی بات, میں نے اس وقت 80s میں یہ مطلب 85 86 میں یہ میں نے ٹرانسپورٹ سروس وہاں پہ شروع کروائی. تو آئی ایم دا پائنیئر. اس کا بھی میں مطلب کہ مجھے مطلب میں نے میرے ذہن میں ایک سوچ ہو کہ کوئی نئی چیز ہو, کوئی لوگوں کو قوم کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اگر آدمی ذہن میں یہی بات ہو کہ میں نے کیا, مجھے کیا فائدہ ہو, وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ہمیشہ بندے کو سوچنے کہ میری وجہ سے لوگوں کو کیا فائدہ ہے. آج ہمارے ریسٹورنٹ بزنس سے سب سے زیادہ آج کل جو بزنس ہے آپ کو پتہ ہے, جو آپ بھی اس میں ہے, ریئل اسٹیٹس کا مطلب بزنس پوری دنیا میں. لیکن ہمارے ریسٹورنٹس میں ہمیں ایک یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم جب ایک ریسٹورنٹ کھولتے ہیں اس میں سینکڑوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے, بلکہ سینکڑوں فیملیز کو ہم اکاموڈیٹ کرتے ہیں. بلکہ آپ ایک اس میں ڈسکشن میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ پاکستان میں جو ریسٹورنٹ کی انڈسٹری تو یہ بن چکی ہے لیکن ابھی اس کو درجہ نہیں ملا. ایگزیکٹلی. اور اس میں جو سب سے زیادہ آپ نے بتائی تھی وہ تعداد آپ ہی بتا دیں کہ کتنے لوگوں کا روزگار اس انڈسٹری سے جڑا. بات یہ ہے کہ ہمارے اس بزنس 80-90 لاکھ بندے اس ریسٹورنٹ بزنس کے انڈسٹری سے ہیں. اور میرے خیال میں جو زندگی میں آپ دیکھیں نا جی, نوشین پتہ نہیں ان کو پراٹھے بنانا آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں, لیکن ہم نے وہ آسان کر دیا ہے. صبح کے نہ آپ کو پراٹھے ملتے ہیں, نان ملتے ہیں, کڑھائیاں ملتی ہیں. یہ چیزیں دیکھیں یہ پہلے گھروں میں بنتی تھی. ابھی بھی میں اپنے گھر میں کہتا ہوں کہ مجھے گھر کا کھانا دیں, اس لیے کہ باہر کے کھانے کھا کے, لیکن ان کی ذرا عادت بھی کی یار, ان کو یہ عادت بھی لگ جائے کہ کوئی پکا بھی سکتے ہیں کہ نہیں, بھول نہ جائیں. تو ہمیں 80-90 لاکھ ریپرزینٹ کر رہے ہیں 14 مہینے سے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری انڈسٹری یہ بھی میں اپنی قوم کو اور اپنے کووڈ کی وجہ سے بند پڑی ہوئی ہے, بڑا نقصانات ہوئے ہیں, پوری ورلڈ میں اس کا امپیکٹ پڑا ہے. لیکن آئی ایم پراؤڈ آف کہ میں اپنے کہ اتنی بڑی انڈسٹری کے باوجود بڑے لوگوں کے نقصانات ہوئے, لیکن لوگوں نے ملک کی خاطر اپنی قوم کی انہوں نے وہ قربانیاں دی ہیں. ورنہ 14 مہینے کسی کا بزنس بند کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اس میں پوری دنیا میں انسینٹیو ملے. ہم واحد ایک انڈسٹری کا نام ہمارا ابھی تک ہمیں انڈسٹری کا درجہ نہیں دیے گئے, لیکن ہم نے قربانی دی ہے ملک کے لیے. پوری دنیا میں کدھر کووڈ کی وجہ سے یا پاکستان میں بھی انہوں نے کچھ دیا ہے, ان کو بجٹ ان کو اکاموڈیٹ کیا ہے, لیکن ہمارے ریسٹورنٹس کو 1 روپے کی آج تک ہمیں کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا ہے. لیکن اپنی قوم کے لیے ہمارے ملک میں, چونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ملک پہ قوم پہ خزانے پہ بوجھ بنے, تو ہم نے قربانی دی ہے کہ ہم نے کہا کہ جی ایسے کوئی بھی بزنس نہیں چل سکتا ہے پوری دنیا میں. اگر یہ کاروبار بند ہوا ہے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے, گھر میں بیٹھ کے ان کو پیسے دیے گئے. تو یہ بھی آپ کہیں کہ ہم نے ایک پاکستان عوام کے لیے, قوم کے لیے, اور اتنی بڑی انڈسٹری بند کرنے کے باوجود ہم نے اپنے سٹاف کو فارغ نہیں کیا. اور سر میرا یہاں پہ یہ آپ سے سوال ہوگا کہ وہ ویور جو بیٹھا ہوا آپ کو سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اگر اس کا ڈریم ہے ریسٹورنٹ کھولنے کا, آپ تو ماشاءاللہ آپ ایک چین کے مالک ہیں, حبیب چین ہے, حبیبی چین ہے آپ کی, اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. لیکن وہ ویور جو ابھی چاہ رہا ہے, انٹر ہونا چاہ رہا ہے, اس کو آپ کیا بتاتے ہیں کہ کیا اپرچونٹیز ہیں اس فیلڈ میں, اس انڈسٹری میں؟ نوشین بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کام, اگر میں پشاور سے ایک سفر شروع کیا اور انٹرنیشنل لیول پہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں,
تو ہمارے جو جوان ہیں میں تھوڑا سا ان سے یہ امید کروں گا کہ یہ شارٹ کٹ کے چکر میں سے نکلیں. زندگی ہر آدمی کو یہ ہے کہ جی میں راتوں رات امیر کیسے بن جاؤں گا, یہ میرے خیال میں سب سے ڈرا بیک ہے, اور اس سوچ کو ہماری قوم کو بدلنا پڑے گا. ہم شارٹ کٹ کے چکر میں بڑے الٹے سیدھے اپنے باپ, اپنے والدین, اپنی فیملی کا پوری زندگی کا ایسٹ تباہ کر لیتے ہیں. کبھی ایسے چکروں میں مت پڑے کہ جو شارٹ کٹ ہو. زندگی میں جو رزق اب اور جو قسمت میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے, اور حلال کوشش یہ کریں کہ حرام چکر کی طرف نہ جائیں. میں اپنے چونکہ ویورز کی بات کی ہے, کسی نے بھی یہ ہماری زمین ہے, ہمارا ملک ہے, اور اس ملک کے بہتری کے لیے کام کا سوچ رکھیں. کوئی ایسی غلط سوچ نہ رکھیں, نیگیٹو سوچ نہ رکھیں. نیگیٹو کا جو منزل ہے وہ بڑی شارٹ کٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ اچھے سوچ کے ساتھ اور لگن کے ساتھ, میں اس وقت اسٹوڈنٹ لیڈر بھی ہوتا تھا, لیکن میں آ کے قیمہ بناتا تھا, ٹماٹر کاٹ, بڑا مطلب یہ دیکھیں محنت کرنا پڑے گی. سر اپرچونٹیز ہیں پاکستان میں اس میں کہتا ہوں میں نے پوری دنیا گھوما, جتنی اپرچونٹی پاکستان میں ہے پوری دنیا میں نہیں ہے. آج بھی میں یہ بات کہتا ہوں, کاش کہ ہمیں اچھی لیڈرشپ ہو اس ملک میں, سنسیئر لیڈرشپ ہو, اور وہ لوگوں کو کام کرنے دیں. جتنے ذخائر, میدانیات, ذخائر آپ کے پاس, گیس ہے, بجلی, سب کچھ ہے, روزگار کے یہاں کے اچھے موقع ہیں, لیکن ہمیں اپنی سوچ بدلنا پڑے گی. ہمیں تو سر جیسے آپ اس کے پائنیئر ہیں, آپ نے کہا ریسٹورنٹس کی چین کے, جس میں آپ نے میرے والد صاحب کلچر کھانوں کو آپ نے دیا, اور آپ آل ریسٹورنٹس پاکستان ایسوسیشن کے بھی جو ہے پریزیڈنٹ ہیں. آپ نے کبھی اس طرف سوچا ہے کہ اس کو ایک صنعت کے روپ میں بنانے کے لیے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جہاں پہ نوجوانوں کی ذہن سازی ہو, یا ان کو اس فیلڈ کے حوالے سے, یا کوئی ایسا پرپوزل آپ نے بنایا ہو یا گورنمنٹ کو دیا ہو جو آپ کے ذہن میں ہو یا آپ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے, ہمیں جو بھی حکومت آئے وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے. جب بھی کوئی بجٹ ہو یا کوئی ایسی ہمارے ساتھ پوری دنیا میں وہاں پہ ان سے مشاورت کی جاتی ہے. یہ ہمارا ایک ڈرا بیک ہے ملک کا کہ ہم سے مشاورت مطلب نہیں لی جاتی, اور ہم ان کو اچھے سجیشن دے سکتے ہیں. ہم اپنی اس چیز کو لے کے پوری دنیا میں ہمارے پاس جو ریسیپی ہے, ایک ریسیپی ہے, خالی گوشت پہ نمک لگاتے ہیں, پوری دنیا ہماری پاگل ہے. اس سے کتنی ریونیو آ سکتی ہے. جی بالکل, دیکھیں نا, ایک کوئی لمبی چوڑی انگریزی نہیں ہے, خالی گوشت پہ نمک لگا کے اس کو ہمارا تکہ پوری دنیا میں مشہور ہے. تو اس چیز کو دنیا پیزا اور برگر اور اپنے برانڈز دنیا کو دکھا رہی ہے, تو ہمارے نمکین روسٹ کو بھی دنیا کو جاننا چاہیے. اور ہم دم پوخ لوگ پاگل ہو جائیں گے. گورے میں نے امریکہ میں بنا کے دیا, پاگل ہو گئے تھے. یقین کریں میرے پاس ایسے لڑکے بھی ہیں کہ یہاں پہ ماسٹرز کر رہے ہیں, اور وہاں میرے ساتھ ویٹرنگ ہم نے پارٹ ٹائم جاب دی ہوئی ہے. ہم نے ایسے لڑکوں کو پروموٹ کر رہے, وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم یہاں پہ اکاموڈیشن اسلام آباد میں مہنگے, ہم کہتے ہیں یار ان کو جاب دو. کوئی اگر ہمارے جیب سے بھی دینے پڑتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں. باقی اداروں کو بھی چاہیے کہ جو آج کل حالات اور واقعات, ہم اپنی یوتھ کو, لیکن ہماری یوتھ جو ہے اگر وہ موبائل سے نکل آئے اور واٹس ایپ اور فیس بک سے نکل آئے, جو بہت بڑا عالمی ہے دنیا میں, یہ اپنے بزنس کے لیے استعمال کرتے ہیں. لوگوں کو, یوتھ کو چاہیے کہ ہمیں ہمارے اس ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے, بہت کام ہو سکتا ہے. اور میرے خیال میں آپ دنیا میں جتنی بھی بڑے آپ ہمارے مسلمان اور ہمارے کرکٹر ابھی دیکھیں کس کی جگہ سے لوگ محنت کرنا چھوڑ گئے ہیں. جب قوم محنت, اب چائنا کی مثال لیں, چائنا کے لوگ پہلے محنت نہیں کرتے تھے, جب ان کے لیڈر آیا انہوں نے ان کو جگایا, تو آج چائنا کی معیشت پوری دنیا پہ چھا گئی ہے, اور کوئی ایک ایسا آئٹم نہیں ہے, اور پوری دنیا کی انڈسٹری انہوں نے بند کر کے چائنا کی چل رہی ہے. بالکل. تو ان میں موٹیویشن, یہ ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے. اور لیڈر مطلب یہ ایک لیڈر کی کوالٹی بھی ہونی چاہیے کہ اپنی قوم کو اپنے ساتھ لے کے جائے. تو یہ معاملات, یہ تو اچھا. اس کے ساتھ ظاہر صاحب, جیسے آپ ہیڈ کر رہے ہیں پوری ایسوسیشن کو جو کہ پورے پاکستان میں ہے, ہر شہر میں ریسٹورنٹس ہوتے ہیں. اچھا, ان کے اور جو گورنمنٹ کے آپ کے جو معاملات تھے کووڈ کے حوالے سے, اس میں آپ نے بڑا اہم رول پلے کیا, تو اس بارے میں بھی آپ تھوڑا سا بتائیں کہ گورنمنٹ کو آپ کے ساتھ اور کیا فیسلیٹیٹ
اس انڈسٹری کے لیے وہ کیا کر خرم سکتی بھائی اس تھی یا کرنا میں چاہیے سب سے بڑا کردار ادا کرنا چاہیے تھا فیڈریشن کا، چیمبر آف کامرس کے FACCI کا، صحیح، چونکہ وہ گورنمنٹ ریکگنائز ادارہ ہے، چیمبرز ہیں، تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز میں سیاست آ گئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس سیاست کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سیاست سے بلاتا ہو کہ ہم بزنس کی جو مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، اس کو گورنمنٹ کے ٹیبل تک کے لے کے جائیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے اس میں زاہد صاحب آپ نے نام لے لیا، جو FPCCI ہے اور جو اسلام آباد چیمبر جو ہم بات کریں گے بعد میں، لیکن فیڈریشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ پالیسیز بنا کے گورنمنٹ کو دیتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ FPCCI آپ کی انڈسٹری کو سپورٹ دے رہی ہے؟ یار جی ابھی تک تو نہیں دیا تھا، اور میں ان سے گلا بھی تھا، اور چونکہ ہمارے دوست ہی ہیں، ہمارے گروپ کے ہی پریزیڈنٹ بنے۔ اصل میں جو پاکستان میں جب فیڈریشن اور چیمبر کچھ خاندانوں کو پروموٹ کرتے ہیں، صحیح، کچھ لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ اس جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے، اور دیکھیے جی میں ان کو کہتا ہوں جی کہ آپ بڑے انڈسٹریلسٹ کی بات کریں گے، ان کی بات تو ہر جگہ پہ سنائی جاتی ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ بھی تعلق ہے، پریزیڈنٹ، آپ ان لوگوں کی بات کریں کہ اس ملک میں روزگار دے رہے ہیں، ان لوگوں کو پروموٹ کریں کہ جو جس سے ملک آگے جا سکتا ہے، ان کی آواز بنے کہ جن کی آواز اس ایوان تک نہیں پہنچتی ہے جہاں پہ ان کی آواز پہنچنی چاہیے۔ اور چیمبر کا بیسک جو مقصد ہے وہ یہی ہے، لیکن اگر وہ مقصد پورا نہ ہو رہا ہو تو آئی تھنک وہ تو پھر پرسنل بینیفٹس کے لیے افادیت ختم ہو جاتی ہے، ادارہ استعمال افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو 14 مہینے میں جو ہم نے نقصانات ہمارے ہوئے ہیں، گورنمنٹ ابھی میں NCOC کے اسپیشلی میں بڑا مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے ہماری بات سنی، اور میں تمام جتنے بھی ان کے جنرل صاحبان کا، ہم سیاسی لوگوں کے پاس گئے، چیف منسٹر، گورنر، انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی، اور NCOC میں جو ہمیں انہوں نے ٹائم دیا ہے ہم نے اپنی پوری بات کی ہے، اور یقین کریں کہ ان کے امیجیٹلی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آرڈرز بھی کیے، اور پھر ہمارا بزنس آؤٹ ڈور ڈائننگ تک کھل گیا۔ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ چونکہ ٹیمپریچر کافی زیادہ ہو گیا ہے، 49 48 50 تک گیا ہے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی گورنمنٹ ہمیں الاؤ کرے کہ ہم انڈور میں with SOPs، میں آپ کی چینل سے کے تھرو قوم کو بھی کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، کووڈ ایک فیکٹ ہے کہ اس کو ماننا پڑے گا، ہر آدمی کو ویکسینیشن کرنی چاہیے۔ ہم نے اس سلسلے میں اپنے تمام سٹاف کو، ہم نے لقمان صاحب ہمارے منال کے، ہم نے E11 میں جا کے تمام ریسٹورنٹس کے سٹاف کو ویکسینیٹ کروا دیا۔ تو یہ ہم نے اپنی طرف سے اپنی مدد آپ کے تحت، ہاں، تو الحمدللہ اس طریقے سے ہم نے اپنے تمام سٹاف کو ویکسینیٹ کروایا۔ اس پروپیگنڈے کی بھی میں آپ کے چینل کے تھرو کہ لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں، ویکسینیشن بڑا ضروری ہے، اور چونکہ یہ لوگوں کی جو افواہیں ہیں، اور افواہوں کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا، حقیقت جتنا لوگ سیکیور ہوں۔ ابھی چائنا میں جب سے انہوں نے ویکسینیشن شروع کی، آج ایک کیس بھی نہیں ہے چائنا میں، تو ہمیں بھی اگر یہ ہم نے اپنے اداروں کو کھولنا ہے، انہوں نے ہم سے بات کی تو جنٹل مین ہم نے بھی ان کو بتا دیا ہے کہ جی ہم پہلے جا کے ہم اپنی ویکسینیشن مکمل کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پراپر SOPs کو فالو کر کے ریسٹورنٹ انڈور اوپن کرنے کی اجازت دے دی جائے تو آپ کا بزنس ڈسٹرب بھی نہیں ہوگا، اور اس سے آئی تھنک کوئی پرابلم بھی نہیں ہو سکتا۔ خرم بھائی ایک ہم نے ان کو یہی بات بتائی کہ ایک فیملی اگر گاڑی سے آتی ہے ہمارے ٹیبل پہ 6x4 کا ہماری ٹیبل ہوتی ہے، اور ہم نے ابھی جو ہماری کیپیسٹی تھی اگر 100 بندوں کی تھی، ہم نے 50-60 پہ لے کے گئے، ہم نے اس میں ڈسٹنس رکھی ہے 6 فٹ کا، تو اس میں یہ ہوگا کہ آئے گا ہمارے ریسٹورنٹس میں فیور گن کی سے ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر ہے، سینیٹائزر پڑی ہوتے ہیں، کسٹمر جو پوری دنیا میں جو SOPs ہیں اس پہ الحمدللہ، اور الحمدللہ میں آپ کو خرم یہ بھی بتاؤں کہ ریسٹورنٹس میں جتنا SOPs کے خیال رکھا جاتا ہے، وہ چونکہ ہمارے ساتھ ویل ٹرینڈ سٹاف ہوتا ہے اور مطلب سمجھدار، ہماری ہاسپٹیلٹی کا بزنس ہے، ہم نے ان کو یہ پہلے دن سے یہ سمجھایا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کسٹمر کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس کے لیے کیا ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ
یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو میں آج بھی ان کو کہہ رہا ہوں کہ جی کہ اگر یہ انڈور کھول جائیں. اور لاسٹ انہوں نے رزلٹ کیا ہے منسٹری آف ہیلتھ نے, اور پورے اسلام آباد کے کسی ریسٹورینٹ میں کوئی بندہ کووڈ کا پیشنٹ نہیں نکلا ہے. صحیح. تو دس از مطلب کہ ہم ایسے, چونکہ ہمارا کام محنت کا کام ہے, محنت والا کام. جیسے کیسز کم ہوں گے تو امید کرتے ہیں کہ گریجولی زندگی ہماری دوبارہ سے نارمل ہو جائے گی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک عام بزنس ہوتا ہے جو کوئی بھی اور ہوتا ہے, اور ایک ہے یہ فوڈ کا بزنس, یعنی آپ کی جو فیلڈ ہے, اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ اور ایک عام ڈھابا اور پھر اس کو ایک برانڈ بنانے میں کیا محنت درکار ہوتی ہے, کیا وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں, وہ ذرا آپ ہمارے ویورز سے. نوشین, پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی میں گورنمنٹ سے آپ کے چینل کے تھرو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ مہنگائی بڑی ہو رہی ہے. ہمیں اس کو اپنے پرائسز کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پہلے ہم سال میں ایک دفعہ مینیو میں پرائس چینج کرتے تھے کیونکہ اس ریشو سے. ابھی سال میں ہمیں 10 سے 12 دفعہ ہمیں پرائز بڑھانی پڑتی ہے. گیس کے بل ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کون سی اتھارٹی ہے, بجلی کی اتھارٹی, وہاں پہ ہماری جو روزمرہ کی اشیاء ہیں وہ دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ پھر ان پہ فوکس رکھے اور اس کو کنٹرول رکھے. دیکھیں جی, اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. ایک چیز مہنگی آئے گی, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہے, مہنگی چیز آئے گی. گوشت کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ گئی ہیں. مرغی, برائلر, مطلب آپ دیکھ لیں ہسٹری میں, تاریخ میں, جو ہم 4,000 روپے 4,500 روپے میں من لیتے تھے 12,500 پہ پہنچ گئی ہے. نہ 5,000, نہ 6,000, نہ 7,000. تو ڈھابا سے آپ نے کہا کہ سٹارٹ لے کے, وہی بات ہے کہ آپ لگن سے, محنت سے, دنیا میں کوئی کام امپاسبل نہیں ہے. ایسی عورتوں کو میں جانتا ہوں, ایسے بچوں کو جانتا ہوں, گھر سے وہ اپنے بزنسز کر رہی ہیں, اور بڑے بڑے برانڈز آج ان کی وجہ سے بن چکے ہیں. تو ڈھابا سے انٹرنیشنل, میں اگزامپل ہوں اس کا. تو الحمدللہ ہمارا پردیسی ریسٹورنٹ کے نام سے تھا, اور آج الحمدللہ حبیبی کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے. اور ہمارے بڑے اچھے اچھے کسٹمر, آپ جتنے بھی ہائی لیول سے لے کے تمام ہمارے کسٹمر ہیں. اور میں ایون کراچی کے لوگ تو کافی کھانوں کے شوقین ہیں, اور پریزیڈنٹ صاحب ہمارے ریگولر کسٹمر. مطلب کراچی والوں, میں نے اس لیے کہا کہ کراچی والوں کو ذائقوں کا پتہ ہوتا ہے, ذائقوں کا پتہ ہوتا ہے. اور کراچی والوں کو چونکہ وہاں کے کافی انٹرنیشنل سٹی ہے, اور وہاں پہ بڑے کھانے, میں کراچی جا کے جو نئے کھانے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں, نئی نئی ورائٹی ہوتی ہیں. سر, اس کو برانڈ مینٹین رکھنے میں کیا ایفرٹ آپ لوگ کرتے ہیں اپنی؟ اس میں سب سے بڑی بات مجھے یہ ہے کہ اپنی جو ہماری جو ایک سوچ اور فکر, ہر چیز کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے. ہمیں ہمیشہ ہم نے ان کو کہا کہ کچھ چیزیں ہم نے دی ہیں کہ آپ لوگوں نے کسٹمر کے ساتھ کیا, ہمارا سوچ پیسے کمانا نہیں ہے. ایز اے انہوں نے جو بات کی ہے, میں تو یقین کریں آج تک مجھے اکاؤنٹس کا بھی پتہ نہیں, کہ آج مطلب کچھ تھوڑے دن ہو گئے کہ میں نے سیکھنا شروع کیا کووڈ کی وجہ سے. ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کو روزگار ملے, اپنی کوالٹی کو ہم کس طرح, سب سے بڑا میں اپنا جو بزنس کا کمپٹیٹر ہے وہ میں خود ہوں. میں خود جا کے ان چیزوں کو چیک کرتا ہوں, کھانے کا, کوالٹی کا. یقین کریں جس طرح میں ریسٹورنٹ میں جاتا ہوں, سمجھتے ہیں کہ کوئی مطلب سرکار آگے چیکنگ والے, اس لیے کہ میں ان سے کم جرمانہ نہیں کرتا ہوں اپنے سٹاف کو. ہم نے جزا و سزا رکھی ہوئی ہے. اور یہ چیز اپنے سٹینڈرڈ کو خراب ہونا, اور کوالٹی کو, ہمارا کوالٹی چیک ہوتا ہے. ہم نے وہاں پہ کہا کہ جو بھی آئے کوالٹی خراب اس کو پھینک دے. آپ لوگوں نے, میں نے کہا روزے قیامت کے دن از ناٹ ریسپانسبل حبیب اللہ زاہد, آپ ریسپانسبل ہوں گے. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ کوئی کوالٹی والی چیز نہ ہے, آپ نے استعمال نہیں کرنی. تو اکثر جتنے اسلام آباد اور پاکستان میں ہمارے وینڈرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ جی حبیبی میں غلط, باقی لوگ بھی ہمارے ریسٹورنٹس والے. میں ایک چیز خورم آپ کو بتاؤں کہ جس بندے نے بھی اس بزنس میں فوڈ
बिजनेस में बेईमानी की है वो कभी सर्वाइवल उसकी नहीं हो सकती। ठीक अच्छा है। सर हबीबुल्लाह हमारे साहब, जो प्रोग्राम का वक्त है वो बहुत लिमिटेड है, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं थोड़ा सा आपको इसको जो है मैनेज करना है, तो आप इन दी एंड सर कोई अपना मैसेज ऐसा जो यूथ के जो है वो आज के प्रोग्राम का कंक्लूजन भी बन जाए और यूथ के काम भी आए। जो मोटिवेशन, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो मोटिवेशन आपके अंदर है और जो कामयाबी के पीछे आपकी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है जो हमें भी फील हो रही है, तो आप एक ऐसा मैसेज दें कि यूथ में आप जैसी मोटिवेशन आए और वो भी कामयाब हो सके। नौशीन और फ़ौरन बात यह है कि हमें अपने मुल्क के नौजवान, उससे हमारी बड़ी तवक्कात है और यही तवक्कात है कि पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुका है और कोविड का जिस तरीके से हमने मुकाबला किया है तो हमारी यूथ क्यों नहीं कर सकती। यूथ को अपने खोल से निकलना पड़ेगा, उनमें एक जज्बा आना चाहिए, उसमें एक सोच, एक फ़िक्र होनी चाहिए और हर आदमी सोचे कि ये काम मैंने करना है। कोई दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर मैं एक ढाबा रेस्टोरेंट से काम उठाया और इंटरनेशनल तक ले गया तो आप लोग क्यों नहीं। आज आपके पास वो फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे साथ नहीं थी। आज आपके पास गाड़ी है, सब कुछ है, पैसा है, तो आप अच्छी सोच के साथ, कभी नेगेटिव सोच नहीं रखनी, कभी रातों रात आपने इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के चक्कर में ना पड़े। आप काम करें, अपने काम ईमानदारी के साथ करेंगे तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे। लेकिन ईमानदारी बड़ी ज़रूरी है, ईमानदारी कि शर्त है। ईमानदारी, ऑनेस्ट टू जॉब। मैंने जिसको भी जो भी अपने इदारे के साथ, अपने बिजनेस के साथ सिंसियर नहीं है वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल लाइफ गुजार नहीं सकता है। और शॉर्टकट पे कभी भी यकीन मत करें, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रखें। अल्लाह की ज़ात बड़ी है और अल्लाह ताला हमेशा आपको कामयाब कामरान रखेगा। मैं पहले इस चैनल के थ्रू चौधरी मौज़म साहब का मैं पहली दफ़ा मुझे पता चला कि इतना यंग माशाल्लाह एमडी मैंने देखा है और वही पोटेंशियल अगर यही हमारे जो यूथ को आगे ले जाने की, जिस तरह आपके डायरेक्टर प्रोग्राम है उनकी सोच है कि हमने एक अच्छी सोच के साथ इस चैनल को चलाना है, तो यही सोच आगे एक बहुत बड़ा नाम बन जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोग लगे हुए हैं और आपके स्टाफ लगे हुए हैं, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल होगा। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद थैंक यू साहब, सर, बहुत शुक्रिया आपने सर। अपनी नेक ख्वाहिशात और विशेष हमारे चैनल के लिए भी दी और व्यूवर्स को भी बहुत ही आपने एक मोटिवेटेड किस्म का जो है मैसेज दिया। जी हाँ, सर का मैसेज यही है कि ऑनेस्टी जो है वो पहली शर्त है और इसके अलावा कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो व्यूवर, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।